सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, एक बहुत ही हसास मामला है जो इस वक्त मुल्क में उसकी चर्चा भी है और वो तूल पकड़ता भी जा रहा है। अब मामला ये है कि उस हवाले से एक कमीशन तो तश्कील दे दिया गया है और एक बहुत ही ऑनरेबल जो शख्स हैं पाकिस्तान में, मतलब है उनके ऊपर कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है उनसे रिलेटेड, या कोई, मैं ये कहूँगी कि कोई उनके करियर पर कोई ऐसा दाग भी नहीं है। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, और उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल भी कर ली है। वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से छानबीन होगी और ये TORs भी तय पा गए हैं कि किन किन मामलात की छानबीन होगी। वो 6 जजेस जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं उस हवाले से कौन से इदारे, कौन से लोग मुलव्विस हैं, किसको किस तरह डराया गया या धमकाया गया, उस पर पूरी तफ्तीश होगी और ये शुरू होगा ईद के बाद। अब मामला सारा ये है कि हुकूमत तो अपनी तैयारी कर बैठी है, लेकिन तहरीके इंसाफ जो कि ये समझ रही है, और ये वो समझ भी नहीं रही बल्कि ये उनका मौक़िफ़ है वाज़े तौर पर, कि वो जो 6 जजेस ने बात की है उसमें एक फ़र्स्ट सेगमेंट है ख़त का जिसमें शौकत सिद्दीकी साहब का जिक्र है, और सेकंड सेगमेंट है जिसके अंदर जो बानी तहरीके इंसाफ के हवाले से या उनको सजाएं देने के हवाले से या प्रेशर की जो बात की गई है वो तहरीके इंसाफ की पार्टी के हवाले से की गई है। अब वो ये कहते हैं कि जी हमने तो इस्तदा इसलिए की थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त लिखा है, जजेस ने, सॉरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखा है, तो हम तो ये चाहते थे कि अदलिया ये मैटर खुद सॉल्व करे, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका सो मोटो नोटिस ले। तो 2-3 आरा हैं जो तहरीके इंसाफ की तरफ से आई हैं। हमें बैरिस्टर गौहर साहब ने ज्वाइन किया है, चेयरमैन है तहरीके इंसाफ के, सीनियर तरीन वकील मार होता है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम मामलात भी इस वक्त वो देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। बैरिस्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब पे तो कोई एतराज़ नहीं होगा, आई एम श्योर, बट इसलिए मैं ये सवाल पहला उठाना चाहती हूँ क्योंकि 2018 में आप लोगों ने इलेक्शन से पहले जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम हुए थे उसमें आपने इनका नाम दिया था, तो आई एम श्योर कि इनकी क्रेडिबिलिटी पे तो आपको कोई शक नहीं है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। थैंक यू जस्मीन। बेसिकली ये एक जज की अपनी क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है कि कोई भी जज हो तो हमें किसी जज पे एतराज़ नहीं है, जज का इशू नहीं है। बेसिकली ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का मसला है। इसमें चीफ जज साहिबान ने लेटर लिखा है और चीफ जज साहिबान के पास कोई और तरीका रहा नहीं सिवाय कि वो लेटर ही लिख के सुप्रीम कोर्ट के पास हो जाए, क्योंकि पहले 2 मरतबा उन्होंने अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में लेके आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस ने उनको बताया कि हाँ, जो कंसर्न बंदा है मेरी उससे बात हुई है। फिर ये जाते चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ मिलते हैं, उमर अता बंदियाल से, उन्होंने भी कर दिया। उसके बाद उस वक्त जो सीनियर जज थे काजी फईसा साहब, उनसे भी मिलते हैं, और फाइनली जब कुछ नहीं होता तो चीफ जज साहिबान आखिरकार लेटर लिखते हैं। तो ये मैटर बहुत ही सीरियस है। इसके लिए आप ऐसा जज नहीं बना सकते कमीशन जो अंडर द एक्ट कमीशन बने, और अगर आप जिलानी साहब को कमीशन बनाएंगे तो जिलानी साहब के इख्तियारात सिर्फ ऐसे इतने होंगे जितने एक सिविल जज के, और वो भी सिविल जज बराबर भी नहीं होते। आप इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत अगर वो कार्रवाई करता है तो वो एक रिटायर्ड जज की कार्रवाई, जिस तरह से फेडरल कमीशन बना था, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था, वो एक कमीशन और किस्म का था। हम ये चाहते हैं कि आप कमीशन बनाएं, इसकी डेप्थ में इंक्वायरियां हो। वहाँ सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं जजेस ने उठाया कि इंटरफेरेंस की गई है, हुई है, बल्कि उनके क्वेश्चन में ये है कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये मैटर अदलिया की आज़ादी का है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जिस तरीके से मोमोगेट कमीशन बना था, सर्विंग 3 जजेस थे, उन्होंने कहा जहां, वरना एक ईमेल ही आई थी ना, जी, तो चीफ जस्टिस साहिबान ने मोमोगेट कमीशन बना, ये खत आया, तो वो उसी के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने मोमोगेट कमीशन बनाया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पास आल्दो ऑर्डिनेंस के था, लेकिन जब रिगिंग का एलिगेशन आए थे इलेक्शन का, तो सुप्रीम कोर्ट नासिरुल मुल्ज़म की सरबराही में 3 मेंबर बेंच बना था। उस वक्त आपने देखा होगा चीफ जस्टिस साहिबान जब बैठते थे तो चीफ जस्टिस के चैम्बर में बैठते थे, लेकिन वो गाउन के बगैर बैठा करते थे। पहले गाउन में बैठ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से करते, फिर जाकर के गाउन उतार के वापस बैठते थे, और चेयरमैन ऑफ द कमीशन बैठ करके वो अपने ही कोर्ट में सारे एविडेंस रिकॉर्ड करवाते थे।
تو اسی طریقے سے آپ کریں. اگر آپ نے اس میں کر لیا تو یہ تو اس سے کہیں زیادہ سیریس میٹر ہے. اچھا goes right to the independence of the judiciary. ٹھیک ہے, تو بیرسٹر صاحب, دین بیرسٹر گوہر صاحب, تحریک انصاف جو ہے وہ obviously because this matter, دیکھیں ایک تو this is independently and completely I think should be focused on judiciary, چاہے وہ 2018-19 کے معاملے ہوں یا اس سے پہلے سزائیں دینے کے معاملے ہوں, یا جیسے پھر اس میں ایک ہی ایگزامپل بھی آ جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو سزائیں دی گئیں کیا وہ صحیح تھی یا جو ختم کی گئیں وہ صحیح تھی. تو مطلب ہے اتنے زیادہ سوال آ جاتے ہیں یہاں پر کہ یہ معاملات تو یوں چلتے رہیں گے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی مطلب ہے, اس کا کوئی حل نکلے گا؟ کیونکہ ابھی میں جی حل ہم نے نا اس مرتبہ ہم نے ہر صورت اس کا ایک حل نکالنا ہوگا, اور اس وقت کا جو لیٹر ہے وہ صرف ایسا لیٹر نہیں ہے کہ جج صاحب نے کرنا ہے. دیکھیں اس میں جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک وکٹم کے طور پہ میں آپ کو کہوں گا کہ وہ ہمیں لیا جائے, کیونکہ اسی جج صاحبان نے جو اپنے لیٹر میں ذکر کیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو کرایہ داری کے قوانین کے تحت جو کرایہ داری کی کیسز کر رہے ہیں اس میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے, بیلوں میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے, سروس میٹر میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے, عام ریٹ پٹیشن جو آتی ہے اس میں ہوئی ہے, ایڈمیشن کی کیسز میں ہوئے. انہوں نے کہا صرف جو پولیٹیکل کنسیکوینسز کی کیسز تھے اس میں انٹرفیئرنس ہوئی, اور انہوں نے جو ٹائم لائن دیا وہ اپنے لیٹر میں یہ سارے وہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیسز بنتے گئے. تو یہ سب میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے. دس از ریئلی وکٹمائزیشن. دوسری بات یہ کہ اگر کورٹ نے یہ کہنا ہے یا کوئی زیادہ اس طرف ہم جائے کہ جی 2018 میں کیا ہوا تھا, 2017 میں 2007 میں کیا ہوا تھا, مشرف کے دور میں کیا ہوا تھا, اس نے کیوں ججز کو بند کیا ہوا تھا, تو وہ تو پورے ملک کے لیے اگر کرنا چاہیں تو کریں. لیکن اس وقت کے جج صاحبان نے کمپلیننٹ بن کے ایک لیٹر لکھا ہے, اس کو منطقی انجام تک پہنچانا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. اگر سپریم کورٹ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے 25 کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ وہ کرنا ہے, ٹرسٹ بحال ہو, تو سپریم کورٹ نے ضرور اس کے طے کی جانا ہے. لیکن بیرسٹر صاحب یہ فیصلہ تو, بیرسٹر گوہر صاحب یہ فیصلہ تو ہو گیا نا, مطلب ہے کہ دیکھیں ان کی ملاقات ہوئی ایک دفعہ نہیں, پھر 2 دفعہ, پھر فل کورٹ بیٹھا, پھر فل کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی جی یہ ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے, یہ ذمہ داری ایگزیکٹو کو اٹھانی چاہیے. اور پھر اس ملاقات کے نتیجے میں جو فل کورٹ نے ریفر کیا, مطلب اگر وہ چاہتے تو کر سکتے تھے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے وانٹ ٹو. یہ جوڈیشری ورسز جوڈیشری کی کس طرح مطلب وہ انکوائری کریں گے؟ لائک آپ کا موقف یہ کہ انہیں کرنا چاہیے تھا, بٹ فل کورٹ کا موقف یہ ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایگزیکٹو کا ہے, ایجنسیز ایگزیکٹو کے انڈر آتی ہیں, تو they'll be in a better position to call them or ask them. نہیں دیکھیں وہ سپریم کورٹ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کا بیسیکلی لازم ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے جو اس کو کمپلین دیا آپ حکومت کو دیتے ہیں جی, اور حکومت کہتی ہے کہ ہم کمیشن بناتے خلاف ہوگا. میں سمجھتا ہوں حکومت تو اکیوزڈ ہے, حکومت تو پہ الزام ہے. ایجنسیوں جو حکومت کی ہے وہ جو بھی پولیس ہے کوئی اور ہے جو بھی ہے, لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ کی, تو وفاقی حکومت تو ملزم ہے. تو وفاقی حکومت ملزم ہے تو آپ نے کیسے نگرانی کرے کہ وہ جج کو بنائے؟ یہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا, یا سپریم کورٹ کیوں کر, اگر میمو گیٹ کے لیے بن سکتا تھا تو اس کے لیے کیوں نہیں بن سکتا؟ اس میں بھی ایویڈنس ریکارڈ کراؤ. اور ایک اور ججز جو ریٹائر جج ہے اس کے پاس آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں گے. ایک اور 6 جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انٹرفیئرنس ہوئی, صحیح ہوا. اگر 6 جج کے ساتھ انٹرفیئرنس ہوئی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ جیلانی صاحب کے ساتھ انٹرفیئرنس نہیں ہوگی؟ وہ 6 جج صاحبان سرونگ ججز ان کے ساتھ ہوا تو اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر ہم سیریس ہے تو وی مسٹ ٹیک اٹ کمپلیٹلی, ٹیک اٹ ایز اے پوائنٹ فار دی جوڈیشری. سیاست سے بالا تر ہو, چاہے سیاسی پارٹی ہماری جو بھی ہو, ہمارا سیاسی ویژن اور نظریہ جو بھی ہو, لیکن عدلیہ ہم سب کا ہے. عدلیہ اس کا مین ستون ہے, اور یہ وہ 3 ارگن ہے جو ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز پرووائڈ, چاہے وہ انتظامیہ ہے, چاہے وہ مقننہ ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے. تو بیرسٹر صاحب اگر بیسک ایشو ہے ہمیں کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں ہو پاتا جس طرح کے جو کہ آپ لوگ آپ کی خواہش کے مطابق یا جس طرح آپ سوچ رہے ہیں, تو کتنے بارز, کتنی ایسوسیشنز, کتنے اور لائرز جن کا تعلق ایک تحریک سے نہیں ہے, مطلب ایک پارٹی سے نہیں ہے, لیکن ان کا تعلق پاکستان کی جوڈیشری سے ہے, وہ جوڈیشری کو اپنے آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہیں. آج اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک تحریک چلائیں گے, تو وہ مطلب
ان سے آپ کو کیا, میں یہی کہوں گی, کیا فیڈ بیک ملا ہے؟ آبویسلی بارز ایسوسیشن سے, سپریم کورٹ کی بارز سے, دیگر بارز سے آپ نے بات چیت تو کی ہوگی, انہوں نے آپ سے پوچھا ہوگا, آپ نے اپنا کوئی رائے, کوئی موقف تو دیا ہوگا, اور انہوں نے بھی آپ کو کوئی فیڈ بیک دیا ہوگا. دیکھیں, میں نے جو جس کے آنے کے بعد ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی, میں نے سارے وکیلوں سے ایک اپیل کی تھی کہ پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے. ہم نے اس وقت عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور یہ ہم نے ملک کی خاطر کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے, اپنے بچوں کے اوبلیگیشنز ہیں ہمارے اوپر, ان کے فیوچر کے بہاف سے, کہ ہمارا جو پرابلم اور مسائل آ جاتے ہیں تو ہم ایک انڈیپینڈنٹ اور امپارشل جوڈیشری کی طرف ریفر کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کیسز جو بھی تو کوئی ریلیف دیتے ہیں, کسی ایک پارٹی کو ریلیف نہیں بھی دیتے, لیکن وہ امپارشلی وہاں ہوں, ان پہ کوئی پریشر نہ ہو, وہ اپنے جو فرائض انجام دے رہے ہوں وہ بالکل اپنے ذہن کے مطابق, آئین قانون کے مطابق استعمال کریں. میں نے اس وقت بھی وکیلوں سے التماس کی تھی, التجا ہے ہماری ان سے, کہ اپنی ذاتی مفادات کو چھوڑ کے اور پولیٹیکل ڈفرینسز کو چھوڑ کے اس پوائنٹ پہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے کہ عدلیہ کی آزادی, عدلیہ کے انڈیپینڈنس اور ان کو انٹرفیئرنس سے پاک رکھنا اور اس کے پروٹیکشن ہم سب کا ولین مقصد. تو پھر کیا کوئی مہم چلائی جائے گی جیسے چودھری افتخار صاحب کے لیے چلائی گئی تھی, لائرز موومنٹ چلے گی, مطلب ہے, یا صرف تحریک انصاف اس میں اکیلی لڑتی رہے گی؟ کیونکہ دیکھیں نا, آبویسلی فیکٹ فرام فکشن کو تو الگ کرنا ہوگا. 6 ججز بہت محترم ہیں, انہوں نے بہت ایک سٹینڈ لیا, انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں. مطلب یہ دو طرف کے سوال ہیں نا بیرسٹر صاحب. بالکل جسمین, دیکھیں اس میں تھوڑا سا ایک مطلب اس کا پوائنٹ جو ہے نا یہ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. افتخار چودھری صاحب کے دور میں تو یہ تھا کہ سارے وکلا انٹر ہوئے اور آ گئے, اور اس میں ایک پوائنٹ آ رہا ہے ٹھیک کہ جب تک افتخار چودھری صاحب کی ریسٹوریشن نہیں ہوتی اور وہ ریسٹوریشن بغیر اوتھ کے ہو, اور جب تک باقی جج صاحبان نہیں آتے تب تک ہمارا اسٹرگل ہوگا. ٹھیک. تو دا مومنٹ چیف جسٹس اوتھ کے بغیر سپریم کورٹ واپس جاتے ہیں تو وہ ختم ہو گیا. اب اس سرکمسٹانسز میں جو ہے نا کوئی ایسا 1 پوائنٹ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا مقصد کیا ہوگا. ٹھیک. مطلب یہ تو افتخار چودھری کی طرح نہیں ہے کہ ریسٹور ہو گیا تو تحریک ختم اور جو مشن ہے اکمپلش. یہ مشن اکمپلش اس کا تب ہوگا جب جوڈیشری کی آزادی یقینی ہو, اس لیے یہاں لیجسلیشن بھی کرنے پڑے گی. اچھا فرض سب کچھ کرنا پڑے گا, ایجیٹیشن بھی کرنی پڑے گی. اچھا فرض کریں بیرسٹر صاحب انکوائری ہو جاتی ہے 60 دن بعد, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی ایویڈنس, دیکھیں نا کسی انونیمس کال کا, انونیمس دھمکی کا, انونیمس لیٹر کا, مطلب انٹریسیبل مخلوق کا, اگر فرض کریں کوئی ایویڈنس ہی نہیں ملتا, لیٹس سے دیر از ایبسولوٹلی نو ایویڈنس, اینڈ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بات کی, ہم نے تو پوچھا, ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, ہمیں یہ تو چیزیں ملی بٹ یہ فالس تھیں, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دا چیپٹر از کلوزڈ. نہیں دیکھیں, میں نے ایک تو پہلی بات ہے کہ میں نے ایجوٹیشن کا نہیں کہا, لیجسلیشن کا. سوری وہ لیجسلیشن بھی کرنے چاہیے گا سپریم کورٹ کو نا, وہ پراپر وہ کرنا پڑے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا جسمین کہ اس میں یہ کوئی تصور کرے گا کہ اس لیٹر میں جج صاحبان نے پراپر نہیں کیا. دیکھیں جج صاحبان نے اس کے منٹ بائی منٹ اور جو ڈیٹ بائی ڈیٹ ہے ان سب کا ذکر کیا ہے, اور 1 اور 2 اور 3 ججز نے نہیں کیا, بلکہ 6 جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے, اور 6 جج صاحبان میں سے کوئی ایک بھی جج ایسا نہیں ہے جو کسی صورت حکومت کے خلاف رہا ہو یا کسی ایجنسی کے خلاف رہا ہو یا کوئی اور نظریے کا بندہ ہو. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ اگر وہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ یہ غلط ہے, میں نہیں سمجھتا یہ صحیح بات ہوگی. عدلیہ کو یہ میٹر سیریس کرنا چاہیے, اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ضروری اور لازم نہیں ہے سپریم کورٹ ان لوگوں کو سزا تک پہنچائے اور ان بندوں کو آئیڈینٹیفائی کرے. جہاں جہاں سے ہوا, جس بھی طریقے سے ہوا, یہ لوپ ہولز ہم ہمیشہ کے لیے بند کر دیں. یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ عدلیہ کو آپ کیسے پروٹیکشن دے دیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, لیکن عدلیہ کو کیا خود اپنی پروٹیکشن نہیں کرنی چاہیے؟ مطلب عدلیہ تو سب سے مضبوط ستون ہے نا اس آپ کا آئین کا, ایگزیکٹو کا. مطلب ہے دیکھیں مجھے بہت ہی یہ بات عجیب لگتی ہے, عدلیہ سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی چیز آتی ہے, اگر کوئی اچھا فیصلہ ہوتا ہے کسی فار ایگزامپل کسی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں, لیٹس سے آپ کے ہی حق میں آ گیا, تو پھر آپ کی پارٹی سے تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں. اب اگر وہ رات کو 11 بجے کورٹ کھول لیتے ہیں, ایک عدم اعتماد کی موومنٹ آ رہی ہے, اب وہ رات کو 11 بجے اس لیے کورٹ کھول لیتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, عدم اعتماد کا ووٹ آ گیا لیکن اسپیکر ہی نہیں ہے, سب لوگ بھاگ گئے ہیں, اسمبلیز کا تماشا بن رہا ہے, تو ان کے اوپر بے تحاشا تنقید شروع ہو جاتی ہے.
اب ان کو کسی نہ کسی طرح پولیٹیکل انفلوئنس سے بھی تو ختم کرنا ہے نا. اب آپ ایک پارٹی کہتی ہے جی اب عمر عطا بندیال بہت اچھے تھے, ایک پارٹی کہتی ہے جی ثاقب نثار نے واہ 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 کر دیا, ایک کہتے ہیں جی ہم تو قاضی فائز عیسی صاحب کا انتظار کریں. سر مطلب ہے کہ کیا ہم نے اتنا, میں آپ کے ساتھ تو اس بات پہ میں آپ کے ساتھ اس بات پہ ایگری کروں گا کہ عدلیہ کو اپنا تحفظ بھی کرنا چاہیے, اور یہ عدلیہ کو اپنا قبلہ بھی درست کرنا چاہیے. عدلیہ سے کسی کو کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, جیسے بھی کوئی ہو, چاہے وہ ملزم ہو, چاہے وہ ڈیفنس کا کمپلیننٹ ہو, ان کو شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے. تو عدلیہ کو پہلی مرتبہ یہ کرنا ہوگا کہ اپنا پریکٹس اور پروسیجر لگائے. کیا رات کے وقت بھی کوئی عدالتیں لگانی ہیں, ہفتے اور اتوار والے دن بھی لگانی ہے, اور لگانی ہے تو پھر سب چیز لگانی چاہیے. ایک فریم ورک تو ایسا ہونا, دیکھے نا اللہ بڑے طاقت والا مالک ہے, لیکن اس نے بھی اپنے آپ کو نیچر کا پابند بنایا. آج مغرب سے نکالے سورج کو نہیں کرے گا قیامت تک. اس لیے کوئی بندہ ہو جو بھی ہو وہ پہلے کا تو پابند. تو عدلیہ بھی چاہیے اپنا گھر کی خبر لے, اس پہ نظر رکھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو چیف جسٹس کی بتاتا ہوں کہ ہائی کورٹ کی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. اب سے بات کر رہے تھے, وی آر گوئنگ ٹو کنیکٹ ہم اگین بیکاز دیر ور 1-2 more important questions. Let's take a short break. Welcome back. Barrister Kaur Saab, I'm sorry the call got dropped, but I want to ask you a completely different, آپ کا اس پہ پورا complete موقف آ گیا. میرے ساتھ جو اینالسٹ ہیں انہوں نے بھی سن لیا, obviously ان سے میں اس پر آپ کا تجزیہ لوں گی. My only question to you right now, which is going to be an absolutely direct question, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا 9th May, post 9th حادثہ, اس کے بعد کی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اور اب کی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات, یا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف, ناٹ یو, جو اندر ہے عمران خان صاحب سے بیک ڈور گفتگو چل رہی ہے, اور ان سے یہ بھی کہا جا رہا ہے, ان کو آپشن دیا جا رہا ہے دیٹ ہی شوڈ موو ٹو سعودی عربیہ. نہیں دیکھیں, جو یہ لوگ کہتے ہیں خان صاحب کی طرف نہ کوئی ایسی آفر آئی ہے, نہیں خان صاحب اس موڈ میں ہیں. میرا نہیں خیال یہ ویسے لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, ان کی بالکل دو ٹوک ہے. تو ان کا جینا بھی اس ملک میں ہے, اس کا مرنا بھی اس ملک میں ہے, اور اس کا جینا بھی اس ملک میں ہے, لیکن وہ کڑے ہو کے جئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آخری بال تک رہیں گے. وہ اپنے عوام کے ساتھ ہے اور اپنے عوام کے ساتھ لڑیں گے. یہاں تک 9 مئی کا ہے, پوسٹ میں بالکل بہت زیادہ ایشوز آئے, پرابلم آئے, لیکن ان میں اسٹیٹمنٹ بھی ہم دے چکے ہیں کہ 9 مئی کا جو ہوا ہے واقعہ ہوا ہے, بالکل یہ واز اے سیڈ ڈے, نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں جو انوالو ہے ہم اس کو بھی کہتے ہیں. خان صاحب نے تو میڈیا کو کہا تھا کہ ان میں سے جس کو جو انوالو ہے ان کو سزائیں دے دے, لیکن ہم نے یہ بھی تو التجا کی رکھی ہے کہ 25 مئی سے ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور مانگتے ہیں کیا ہے, صرف یہ کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لا دے, سب کو دکھا دے, جو وہ لوگ موجود ہیں ان سب کو جو انوالو ہے ان کو سزائیں دے دو, لیکن اس کی آڑ میں پوری پارٹی کو تو نہ ڈسمینٹل کرو, اس کی لیڈرشپ کو نہ ڈسمینٹل کرو. ابھی آپ نے الیکشن, الزام ہی تو لیڈرشپ پہ ہے نا, انسائٹمنٹ کا نہیں, آپ پہ نہیں بیرسٹر صاحب, لیکن جو انسائٹمنٹ کا الزام ہے, دیکھیں نا, جو جب خط لہرانے سے لے کر اس کے بعد تک جو دوریاں بڑھتی رہیں, اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے, جو کچھ بولا گیا, I don't want to repeat it because I'm one of those people who believes that انسان کو forgive and forget کر کے move on کرنا چاہیے for the betterment of the country. ٹھیک ہے, he is obviously لوگوں جی ہم اگر اسی نقطے پہ ہم اگر اڑے رہے کہ کون کس نے کیا کیا تھا اور کون گناہگار ہے اور کون نہیں گناہگار, تو آگے نہیں بڑھ سکتے, بڑا نقصان ہوگا. ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو بار بار کہتے ہیں اب آگے کی طرف بڑھے. تو کیسے بڑھیں گے, یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ بات چیت کون کر رہا ہے. کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کیا کوئی اور بات کر رہا ہے, کیا کوئی کسی آپ لوگوں کے رابطے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی رابطہ نہ ہو. آئی ایم شیور کوئی رابطہ ہوگا, کوئی برج ہوگا جو کہ بنایا جا رہا ہوگا, جو خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی میسج جا رہے ہوں گے. تو مطلب ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں نا, تاکہ کچھ عوام کو بھی پتہ چلے. ہمارے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے, ہمارے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں. وہ جو رابطہ کرنے والے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسا پیغام گیا ہوا ہے, ایسے کوئی بات نہیں ہے. ہم تو قانون آئین پہ بلیو کرتے ہیں, اور ہائی کورٹ میں ہمارے کیسز ہیں, لیکن عدلیہ کو آپ سپوز خان صاحب اس وقت یہ 200 کیسز تھے, خان صاحب اس وقت 3 کیسز میں کنوکٹڈ ہے, اور ایک کیس میں وہ بیل پٹیشن اس کی پینڈنگ ہے.
اگر وہ بیل ہو جائے اور یہ کنوکشن ختم ہو جائے خان صاحب would be out. لیکن اب دیکھیں ہمارے خلاف جو کیس کر رہا تھا میں سارے کیسز میں جس میں کنوکشن نہیں ہوئی میں ان سارے تھرو آؤٹ اس کیسز میں موجود تھا. رات 11 بجے جج صاحب کو ٹھنڈ بھی لگی ہوئی تھی لیکن وہ نہیں جا رہے تھے. 14 گھنٹے کی انہوں نے ہیئرنگ کی اور 10 منٹ کی بریک کی. تو ایسے دو بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی کیسز جلدی سے جلد ٹھیک ہے لیکن کیا خان صاحب اس بات پر راضی ہے اس برج کو کراس کرنے کے لیے تیار ہے بات کرنے کے لیے تیار ہیں وہ جو غلطیاں ہوئیں ان کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہم نے تو کمیشن کے لیے کیا جو یہ لوگ ہیں نا وہ لوگ جو 9 مئی سے نہیں نکلتے نا یہی ایشو ہے. اگر ہم آپس میں مل بیٹھ کے کرتے ہیں کہ جی میں جج بھی ہوں جوری بھی اور میں کہتا ہوں آپ گناہگار ہیں تو میٹر ول نیور اینڈ اپ. اس لیے ہم نے سپریم کورٹ سے چھوڑ رہا کہ آپ کمیشن بنائیں آپ آ جائیں آپ دیکھیں. لیکن اگر نہیں ہوتا تو دس از ون پوائنٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ون پوائنٹ دیر آر 10 more other things کہ آپ پروسیڈ کر دیں. تو اگر یہ ہے تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ 14 گھنٹے آپ ہماری ہیئرنگ کر کے 5 دن میں 3 سزائیں کنوکشن دے رہے ہیں. 30 سال کی آپ ہمیں سزا دیتے ہیں میکسیمم سینٹینسز دے رہے ہیں میکسیمم فائن اگر اس میں موجود ہے وہ دے رہے ہیں. بلہ آپ لے رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں دے رہے تھے ووٹر سپورٹر کو آپ ہراس کر رہے ہیں. تو دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو اٹ. یہ دیکھو نا یہ ایک اپارٹائڈ قسم کا واقعہ کہ دنیا پاکستان کی اس وقت موسٹ پاپولر پارٹی کو آپ سائڈ لائن کر رہے ہیں اور 20% پاپولرٹی نہ رکھنے والی اور کریڈیبلٹی نہ ہونے والی بندوں کو آپ حکومتیں دے رہے ہیں. ٹھیک تو یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا وہ کیسے کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھے جس کے سارے لوگ اب آ کے وزیر بھی بن گئے اس حکومت میں. تو یہ تو ملک کی خاطر ہم کر رہے ہیں. اس لیے ججز کا مسئلہ جو ہم نے اٹھایا ہے ہم تو ذاتی کے لیے ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے تو ہماری موقف کی تائید کی. اگر آپ ججز کی جو لیٹر دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اس کو بتا سکتا ہوں یہ ایگزیکٹ وہ موقع پہ جو ہمارا تھا اور ہم کمپلین کرتے تھے. جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک جج صاحب پہ وہ ہوا یہ بلڈ پریشر ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ جس نے تو شخانے کی ججمنٹ دی تھی وہ جج صاحب 4 مرتبہ کہتے کہ مجھے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا. آخری رات آپ ٹی وی کی خبر دیکھیں وہ چلا گیا کورٹ چھوڑ کے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے اور اس کو جیل کے ہاسپٹل میں لے گئے. تو یہ ایز اے نیشن اگر ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو عورت آزاد ہو. تو اوکے لاسٹ کمنٹس آپ سے بیرسٹر صاحب ہیو یو ریجیکٹڈ دس کمیشن؟ یس وی ہیو ریجیکٹڈ. میں نے کل اسٹیٹمنٹ دیا ہم نے ریجیکٹ کیا. ہم چاہتے ہیں کہ جو میمو گیٹ کمیشن ہے اس کے سال پہ کمیشن بنے یا الیکشن کی ریگنگ کے لیے سپریم کورٹ نے ناصر الملک کی سربراہی میں جو کمیشن بنایا تھا اس کمیشن کو بنایا. یہ عدلیت آزادی کے لیے لازم. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر گور چیئرمین تحریک انصاف سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا وی ہیو ریجیکٹڈ دس کمیشن اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ میمو گیٹ طرز پر ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کے ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ میں بنا تھا اور سپریم کورٹ میں واضح طور پر پیشی ہوئی تھی. عامر ضیاء صاحب سینئر اینالسٹ, محسن بیگ صاحب سینئر اینالسٹ, نصر اللہ ملک صاحب ویری سینئر اینالسٹ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم. نصر اللہ ملک صاحب سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی اینڈ یو بین ویٹنگ فار ویری لانگ. بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے سب نے بیرسٹر گوہر کو سنا. اب یہ معاملہ آپ کے سامنے بھی ہے. یہ نصر اللہ ملک صاحب اس کا نتیجہ کیا دیکھیں گے آپ؟ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ بھی ایک کمیشن بنے گا, فیصلہ ہو جائے گا ڈبے میں بند اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 6 ججز ہیں یہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم جوڈیشری جو ہے وہ یہ تاثر ختم ہو جائے کہ ان پہ کوئی پریشر ہے؟ دیکھیں یاسمین, میں بصد احترام یہ عرض کروں گا کہ آپ نیا کمیشن بنا لیں, آپ نیا چیف جسٹس لے کے آ جائیں, آپ نئے عدلیہ میں ججز لگا لیں, آپ نیا آرمی چیف لگا لیں, آپ نیا صدر پاکستان بنا لیں, اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف اس نظام کو نہیں چلنے دے گی جب تک یہ سارے عہدے ان کے پاس نہیں ہوتے. تحریک انصاف اس مزاج میں جا چکی ہے کہ وہ کسی کو صحیح نہیں سمجھتی. یعنی تصور کیجئے جن 6 ججز کی بات کی جا رہی ہے, یعنی میں تو کہتا ہوں انہوں نے کتنی بڑی غلط بیانی سے کام لیا. جتنے فیصلے ان کے پاس آئے, جتنے مقدمات ان کے پاس آئے, 95% فیصلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کیے ہیں. یعنی اگر آپ کے اوپر دباؤ تھا تو آپ دباؤ کے نتیجے میں آپ نے 95% فیصلے کیسے کر لیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جیسے جس کا ماضی میں بھی ذکر کرتے ہیں لیکن یہ ماضی میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے. کیوں اس قسم کے واقعات نہیں ہوئے؟ یعنی عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ جب آپ نے بالکل درست کہا
جب رات کو یہ فیصلہ آیا کہ عدم اعتماد کی تحریک موو ہونی چاہیے اور اس پہ ووٹنگ ہونی چاہیے، کیا کیا گیا عمر طاہر بندیال صاحب کے ساتھ؟ یعنی جس شخص نے بھی اختلاف رائے کیا اس کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی، اس لیے کہ تحریک انصاف اس مزاج میں جا چکی ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو مانتی ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی چور حکومت میں آگے، بھائی یہ الزام آپ کے اوپر بھی ہے، اس میں آپ کو بھی سزا ہو چکی ہے. پھر آپ کو لوگ چور کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو ریاست مدینہ کے والی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں وہ نہ اس مشن کو مانیں گے. جب یہ یعنی ان ججز سے کوئی پوچھنے والا ہے، جو جسٹس صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں، آپ ان کی بیٹی کی شادی میں نہیں جاتے، آپ اتنے بہادر بنے پھرتے ہیں، آپ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، آپ آج بہادر بنے پھرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. آج آپ کہتے ہیں ہم بڑے بہادر ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا عارف علوی صاحب نے کیا تھا نا، ریفرنس بھیجنے کے لیے، اس وقت آپ بڑے جناب چیمپئن بن کے آگے تھے میدان میں. اس وقت عدلیہ کی آزادی کی کسی کو کوئی فکر نہیں تھی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ عدلیہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے حق میں فیصلے کرے. اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ یہاں غلطی پہ ہیں، یہ اس عدلیہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ سوچ بن چکی ہے. آپ مجھے بتائیے کسی ایک مسئلے پہ، یعنی زیبا صاحبہ تھی، خان صاحب نے للکارنا شروع کر دیا. عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوئی تھی جب خان صاحب نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جب خان صاحب نے سیکرٹری داخلہ کو دھمکیاں دی جلسے میں کھڑے ہو کے، اس وقت ملک کی جو ہے آپ کی ایگزیکٹو متاثر نہیں ہوئی تھی. یعنی آج ہر موقع پہ کبھی آپ بل چلاتے تھے، کبھی آپ سول نافرمانی کی تیاری شروع کرتے تھے، کبھی آپ دھرنے دیتے تھے. بنیادی سوچ یہ پیدا ہو چکی ہے کہ سارے اس ملک کے ادارے، سارا میڈیا، اب میڈیا کے ساتھ کیا ہوتا تھا آپ کے علم میں وہ بھی ہے کہ جی ہم پبلک سروے نہیں کرنے دیں گے، ہم بات نہیں کرنے دیں گے، ہم پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لوگوں کو ساتھ نہیں بٹھانے دیں گے. حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو ٹی وی پہ نہ لایا جائے. یعنی اس سوچ سے پی ٹی آئی نکلنے کو تیار نہیں ہے. وہ سمجھتی ہے فیصلے صرف ہمارے حق میں ہوں، سپورٹ ہمیں ہر ادارے سے ہمیں ملے، فوج بھی اچھی، عدلیہ بھی اچھی، ایگزیکٹو بھی اچھی، لیکن ہمارے ساتھ کھڑی ہو. اگر ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو تمام ادارے خراب ہیں. محسن بیگ صاحب، پہلی بات تو میرا پروٹیسٹ ریکارڈ کیجئے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ نے 1 گھنٹہ ضائع کر دیا جس کی باتیں سوائے جھوٹ کے. آپ نے ان سے پوچھا 9 مئی، یہ 9 مئی کی اصل بینیفیشری یہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں آگے. پی ٹی آئی تو ہے نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ کہاں ہیں؟ تو ان کا تو چھکا لگ گیا. 9 مئی نہ ہوتا تو یہ بیرسٹر گوہر یہ اپنے تائیں اگر الیکشن لڑے کونسلر کا تو میں گارنٹی کرتا ہوں ہار جائے گا. اور اس کے ساتھ کے جتنے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں. یہ ملک صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، آپ بتائیے یہ کیا ہسٹری کو بھول جائیں اور ایک ایسے شخص کی بات کو آگے لے کے اور اس پہ بحث کریں 1 گھنٹہ، جو شخص منہ پہ جھوٹ بول جائے اور روزانہ صبح اس کے اوپر سے پھر جائے. اور اس کا کریکٹر آپ دیکھ لیجئے، ان لوگوں کا کریکٹر دیکھ لیجئے. یہ جو جوڈیشری میں جو ان کو فیور ملی ہے، اور یہ جو جب حکومت میں تھے اور جس طریقے سے یہ جنرل فیض کے ساتھ مل کے یہ سارا کام کر رہے تھے، اس وقت ان کو آزادی عدلیہ کی یاد نہیں آئی. اور یہ جو گڈ ٹو سی یو نیپ میں آج تک کسی کو ریمانڈ میں بیل ملی ہے، یہ ان کے والد کا موقع ہے کہ وہ کہے جاؤ 10 بندوں کے ساتھ کھانا کھاؤ، ریلیکس اینڈ مرسیڈیز میں لاؤ اس کو. یہ کیا تھا؟ اس میں تو تم نہیں بولے بیرسٹر صاحب. آج آپ کو عدلیہ کی آزادی. اور پھر دوسری بات ہے، یہ ہیں کون ڈکٹیٹ کرنے والے کہ ہمیں یہ منظور ہے اور ہمیں یہ منظور نہیں ہے؟ ان کی رائے تو نہیں، یہ پارٹی تھوڑی ہے. انہوں نے ججز نے، وہ بھی امرانڈو ججز ہیں، انہوں نے خط لکھ دیا سپریم کورٹ کو، تو وہی آپ تو پارٹی نہیں ہے. بار کونسل جسٹس جیلانی پہ اعتبار کریے، ان کے لیڈر کا سو کالڈ جو لیڈر ہے ایک کلٹ کا جو بندہ ہے، اس نے تو خود ان کی تعریفیں کی ہوئی ہیں جسٹس جیلانی کی. پی ایم کے لیے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے ان کو نامنیٹ کیا تھا، سب کچھ کیا جی. آپ اس کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں. ہمارا تو حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے، شاید لوگوں کا ہو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ان کو نیشنل ٹی وی پہ لا کے ان کی یہ بات کرنا، آپ نے 1 گھنٹہ ضائع کر دیا. اٹس نان سینس. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ بحث نہیں کر سکتے. جو منہ پہ جھوٹ بول دے اس کا علاج ہی کوئی نہیں اس دنیا میں. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب، لیکن ہم ان کو یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ان کی پبلک میں کوئی پاپولیرٹی ہی نہیں ہے. انہوں نے الیکشن بھی نہیں جیتا، ان کو لوگوں نے ووٹ بھی نہیں ڈالا. آئی ایم شیور کہ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہوگا، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وقت ضیاع کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی ایک فالوئنگ تو ہے نا. اس کو ہم آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہ غلط ہیں. انہوں نے 9 مئی کیا، ان کے وہ ہر ادارے سے تصادم چاہتے ہیں. That is a fact. wrong side of the issue. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو ووٹ نہیں پڑا.
میں نہیں کہہ رہا کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچے, وہ کس طرح پہنچے ہیں, ان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق تھا, گوہر صاحب کا پوچھیں. نہیں ٹھیک ہے, کوئی تعلق نہیں تھا. پارلیمنٹ میں گئے ہیں, ان کا کوئی تعلق تھا پی ٹی آئی سے, ان کا کوئی نظریاتی تعلق ہے پی ٹی آئی سے, انہوں نے پوچھے ان سے کب جوائن کی ہے پی ٹی آئی. نہیں تو محسن بیگ صاحب وہ نظریاتی والے تو رہے ہی نہیں نا, وہ کہاں ہیں, وہ تو ابھی تک جیلوں میں پڑے ہیں, بھاگے ہوئے, فرار ہیں, اور کچھ جو نظریاتی ان کے تھے وہ تو اللہ معاف کرے کہ وہ دم دبا کے ایسے بھاگے ہیں, ان کو ایک سوٹا نہیں لگا اور انہوں نے کہا ہاں جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں, ان کو ایک سوٹا نہیں لگا ہاں جی ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں. ایسے ہوتی ہے سیاست. میں آپ کو ان کے نظریاتیوں کی ایک فہرست گنوا سکتی ہوں. دیکھیں برے وقت آنے پر کھڑے یہ لائرز ہی رہے ہوئے ہیں, ان کو اتنا کریڈٹ دے دیں. باقی جو بھاگنے والوں کی لسٹ ہے نا وہ بہت لمبی ہے. سن لیں, یہ ایک کلٹ ہے, وہ کسی کو بھی اس نے کھڑا کیا, لوگوں نے اندھا اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ بلائنڈنس فالوئنگ ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوتا. یہ جاہل قوم ہے, جاہل قوم کے ہاتھ میں ووٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ بندہ ہے جس کو آپ نے 4 سال حکومت دی, اس نے کیا کیا. اب جو اس کے فالوورز تھے وہ بھی اسی ٹائپ کے ہی تھے, وہ موقع پرست تھے. اور یہ جو آج ہیں, خدا کی قسم آپ یاد رکھیے گا, یہ پروگرام سما, یہ بھی موقع پرست ہیں. ان کو بھی موقع ملا پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کا. تھوڑا ٹائم گزر جائے, آپ دیکھیے, یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ویکنس ہے کہ نہ وہ 9 مئی کا فیصلہ پراپرلی کر سکے, نہ ریئیکشن پراپرلی کر سکے. بھائی آپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے, ریاست کا ادارہ ہے, آپ نے کیا کام, کیسے اس کو ہینڈل کیا ہے. ابھی آپ کہہ رہی تھی وہ سعودی عرب بھجوا دیں. ہاں وہ تو اگر پاکستان کو ریاست مدینہ نہیں بنا سکا تو بھیج دیں اس کو ریاست مدینہ میں. او بھائی خدا کے واسطے چیزوں کو ہینڈل کرنا بھی نہیں آتا, اور اس کو اس کو خراب کیا اسٹیبلشمنٹ نے. اور اسی لیے یہ کوڑے جو ہیں نا وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں. اور جو 2 چیزیں تھیں اس الیکشن کروانے کے پیچھے, جاسمین صاحبہ, وہ تھی پولیٹیکل سٹیبلٹی, وہ بھی نہیں آئی, اور دوسرا تھا لا اینڈ آرڈر, وہ بھی نہیں آیا. عامر ضیاء صاحب, اس کا بھی حال آپ دیکھ لیں. عامر ضیاء صاحب آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے نہیں دیں گے. نہیں سر, جنہوں نے لانی ہے وہ خود بھی تو لے کے آئے نا. مطلب اب چھوڑ دیں ان کو, ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. چلے دیکھتے ہیں ان کا پیار بھی سانجھا, اپنی دوستی یاری محبت کی یہ راہداری کہاں تک چلتی ہے, یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. چلے آج آپ نے میرے پروگرام میں بات کی ہے, میں بھی یہی چھوڑ جاتی ہوں. یہ گلے ملنا, یہ پپیاں شپیاں, یہ کہاں تک چلتی ہیں. چلے دیکھتے ہیں, 3 مہینے بعد پھر شو کریں گے, پھر دیکھیے گا کیسے گریبانوں میں ہاتھ ہوں گے. عامر ضیاء صاحب جناب, سر سنا نا آپ نے سب کو, اب اپنی سنائیے. میں کیا عرض کروں, میرے اتنی زبردست دلچسپ گفتگو محسن صاحب کی, نصر اللہ صاحب کی, اس سے پہلے بیرسٹر صاحب سے. دیکھیں میں 2-3 باتیں کرنا بہت ضروری ہیں. ہم نے بات شروع کی تھی ججز کے خطوط سے, خط سے. حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا, ظاہر کمیشن اس کے بارے میں بات کرے گا, میں اور آپ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے سے شخص کو, بہت سارے پاکستانیوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس ملک میں ہر ادارہ ہمارا متنازع بنایا جا رہا ہے اور ہر ادارے کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. بالکل. اب اس کی وجوہات میں اگر کوئی کہے کہ جی فلاں پارٹی ذمہ دار ہے یا فلاں نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اجتماعی طور پر سبھی ذمہ دار ہیں. اس میں ماشاءاللہ میڈیا کا بھی کردار ہے, اس میں سیاسی جماعتوں کا, ان کے قائدین کا بھی کردار ہے. اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ صرف ایک اس ملک کا, وہ موضوع کہا کرتے تھے نا جی پرنسپل کنٹرڈکشن کسی سوسائٹی کا کیا ہوتا ہے, کسی سماج کا کیا ہوتا ہے, تو اگر یہ کہیں کہ جی پی ٹی آئی اس ملک کا مطلب مرکزی کنٹرڈکشن ہے, میں ذرا سا اس پہ تحفظات کے اظہار کروں گا. مطلب ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہے, ایک مسئلہ ہے, لیکن بنیادی تضاد نہیں ہے. بنیادی تضاد تمہارا کچھ اور ہے. بنیادی تضاد یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں گورننس کا طریقہ نہیں آیا, ہمیں یہ نہیں پتا. جیسے بھی محسن بیگ صاحب نے کہا کہ جی کلٹ فالوئنگ ہے اور جاہل لوگوں جو ہیں جو ووٹ ڈال دیتے ہیں, تو ہماری یہ تھاٹ بڑی اسٹرانگ ہے, بڑی مضبوط ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے برے بھلے کی لوگوں کو تمیز نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں جاگیردارانہ سماج ہے, اس میں لوگ اس طرح سے ووٹ ڈالتے ہیں. اور بالکل یہاں پہ میں مطلب ایک وہ ہے کہ اس میں ایک آپ سوالیہ نشان کھڑا کریں گے, آپ کہیں گے جی جو سرداری ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ ووٹنگ کیسے ہوتی ہے, تو یہ سارے ہمارے سامنے کوشچن مارک ہیں. اور اس کے اندر جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس اسٹیٹس کو ایسے اسٹیٹس کو جو کہ عوام کے حق میں نہیں جاتا اور عوام دوست نہیں ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس نے سپورٹ کیا ہے. بعض لوگوں نے ماضی میں سپورٹ کیا اور بعض لوگ آج کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو بہت محبتیں ہم دیکھ رہے ہیں بڑھ رہی ہیں اس میں پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں, ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ایک جان دو قلب والی بات ہے. ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے.
یقیناً سب کو نظر آ رہا ہے کہ جی جوتیوں میں دال بٹے گی بے شک. اور یہاں پر اور ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے, پی ٹی آئی کی تو بہت زیادہ تعریف ہو گئی تو میں نہیں دہرا رہا اس بات کو. ٹھیک میں بات آ ہے. رہا ہوں کہ جناب ان کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے, یہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں آئے ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی, ان کا ماضی کیا تھا, اور ان کے اوپر کتنے لوگ بھروسہ کرتے ہیں, ایک بہت بڑا سوال ہے. بہت بڑا لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو مطلب ہے بہت سارے لوگ جو ہیں کہ اس وقت وہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ہے نا کہ کھمبوں کو پی ٹی آئی میں کھڑا کیا اور ووٹ مل گیا. یہاں تو بھائی بڑے بڑے قداور لوگ جو ہیں وہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل کہتے ہیں نا کہ ریت کے دیو ثابت ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ چل لوگ حیران ہیں کہ یہ بھی کیسے آ گئے, یہ بھی کیسے جیت کے پارلیمنٹ کے اندر ہیں. تو یہ ساری بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یہی تو سب سے بڑا سوال ہے آج عوام کے ذہن میں کہ یہ پارلیمنٹ میں کیسے پہنچ گئے. ہاں یہ کیسے پہنچ گئے, فارم 45 اور 47 کے معاملات ہی ابھی نہیں طے ہو پائے. تو دوسری بات, اچھا جہاں تک عامر بھائی آپ نے محسن بیگ صاحب آپ نے جاہل عوام والی بات کی تھی نا, اس کو میں ہدف کرتی ہوں اور ایک میں سروے کا ذکر کر دیتے, ایک کے بعد ہم گفتگو جاری کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سو وی ہیو 6 minutes in my this segment. دو منٹ میرے دونوں اینالسٹ کے پاس. جس سروے کی میں بات کری تھی اس میں یہ سروے آیا تھا ابھی حال ہی میں کہ جتنے پڑھے لکھے ووٹ ہیں نا وہ پبلک ہے, انہوں نے ایک پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے جو آزاد پھر رہی تھی, اور باقی جتنے ایوریج پڑھائی سے کم ہیں عوام جن کو اپرچونٹیز نہیں ملی انہوں نے باقی پارٹیز کو ڈالا ہے. یہ ایک سروے ہے بائی دا وے. جی نصر اللہ ملک صاحب, دیکھیں بنیادی بات جو بات کر رہے تھے نا محسن بیگ صاحب, دیکھیں پاپولیرٹی ہے, یعنی اس میں کوئی شک نہیں, لیکن مقبولیت کی بنیاد کیا ہے اس کو انالائز کرنا ضروری ہے. آپ دبا کے جھوٹ بولیں, آپ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو للکاریں, آپ امریکہ کو للکاریں, آپ ملک میں تمام اداروں کے سامنے ایک گنڈاسا لے کے مولا جٹ بن کے کھڑے ہو جائیں, یہ پاپولیرٹی آپ کو مل جاتی ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو جتنے بڑے آدمی کو للکارتا ہے وہ اتنا ہی بڑا دلیر آدمی ہوتا ہے. ابھی بات برسٹر گور صاحب جو کر رہے تھے کہ 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب نے کہا جو ملوث ہیں ان کو سزا دے دیں. بھائی عمران خان صاحب کا اپنا بیان ہے, مجھے گرفتار کیا گیا, اور مجھے جب گرفتار کیا گیا میرے لوگ کہاں جاتے, جی ایچ کیو جاتے, کورٹ کمانڈر ہاؤس جاتے, ان اداروں کے دفاتر پر جاتے. عمران خان صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں, لیکن اتنا جھوٹ بولا گیا اس بات کو بھی ایک دوسرے انداز سے دے دیا کہ نہیں جی جس کو سزا دینی ہے دے دیں. خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ جو کہتے ہیں نا آڈیو ویڈیو ثبوت لے کر آئے, ساری ویڈیوز موجود ہیں, کس طریقے سے تقاریر کر رہے تھے زمان پارک کے اندر, کس طریقے سے لبرٹی چوک میں کہا جا رہا تھا کہ آئے ہم نے حملہ وہاں پہ کرنا ہے. اس لیے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو آپ ووٹ کو کیڈر کرنا چاہ رہے تھے. دوسری بات جو ہمیشہ یہ پی ٹی آئی ایک ماحول بناتی ہے, وہ کہتی ہے جی نہیں بڑی پاپولیرٹی ہے, ہم نے باقی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ بالکل ناک آؤٹ کر دی ہے. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کا پچھلے 10-12 سالوں میں جس طریقے سے میڈیا کا استعمال کیا, جتنا جھوٹ بولا, جتنا لوگوں کو کبھی مذہبی ٹچ دیا, کبھی امریکہ کو للکارا, کبھی کیا بیانیاں دیا, اس سے ایک عام نوجوان متاثر ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاہد خان صاحب اس وقت امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. آپ مجھے بتائیے, اسلامی فوبیا کے اوپر زرداری صاحب کی تقریر موجود ہے, اسلامی فوبیا کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب کی تقریر موجود ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تقریر موجود ہے, اس وقت میاں نواز شریف کی تقریر موجود ہے. لیکن سارا سوشل میڈیا, سارا میڈیا ایک ہی بات کہتا ہے, واحد عمران خان صاحب تھے جنہوں نے یو این او میں جا کے بات کی. اصل میں اس طریقے سے پراپوگیٹ کیا گیا, اتنا جھوٹ پھیلایا گیا کہ عام آدمی کو یہ تاثر ملا کہ شاید واحد شخص ٹھیک ہے باقی سارے ادارے غلط ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی تھی, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا, یاد ہے مجھے, یہ کہتے تھے کہ جی 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 کمپلیٹ کر لیں, کہتے تھے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں, خود بیٹھ کے کہا کرتے تھے ہم رکاوٹ بنیں گے, ہم جی ایچ کی تک جائیں گے, ہم روکیں گے. نصر اللہ ملک صاحب کو منع کیا سر ٹھیک ہے, میں یہ ساری باتیں مانتی ہوں, لیکن ماضی میں کیا یہ نہیں ہوا؟ وہ پرویز مشرف کا جہاز آسمان میں تھا, اپنے ایک اور بندے کو بلایا, اس کو فیتے شیتے لگائے, وردی بنایا اور کہا آجا تو بیٹھ جا سیٹ پر. مطلب لیٹس ناٹ گو انٹو دیز ڈیٹیلز کے سارے دودھ کے دھلے میں ہیں, اور سارے کے سارے جو اللہ معاف کرے نا, وہ سارے کے جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو پرائے ملکوں کے اور گلی کے گناہ بھی ہیں وہ بھی ان کے اب گلے ڈال دو. میں نہیں کہتی یہ بہت اچھے ہیں, ان کی بے تحاشا غلطی ہیں, لیکن لیٹس ناٹ پٹ the fact کہ یہ اتنے ہی خراب ہیں کہ ان کو ایک اور ملک میں جا کے چھوڑ دو یا ان کو راکٹ میں ڈال کے سپیس بھیج دو. باقیوں کی غلطیوں پہ بھی روشنیاں ڈالنی چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں مجھے کوئی ایک لیڈر دکھا دے
जैस्मीन साहब का कोई एक लीडर दिखा दे पाकिस्तान की तारीख में कि अगर उसके खिलाफ नाजायज या जायज मुकदमा बना हो, उसे पुलिस या इदारे गिरफ्तार करने गए हों, उसने जमान पार्क के बाद 48 घंटे जो है वो लाठी चार्ज किया और पुलिस पे जो है वो शेल मारे हो, पुलिस से पथराव किया हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां मैं कब कह रही हूँ कि ये गलतियां इन्होंने नहीं की, मैं तो नहीं कह रही कोर्ट में जाते हैं, जत्था लेकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक किया, मैं तो कह रही हूँ कि इन्होंने गलतियां बेशुमार की हैं, 1000 की हैं, 1 लाख की हैं, लेकिन बहरहाल आगे तो बढ़ना होगा ना। वो कानून तो नहीं मानते। नहीं सर, ये भी हमने ठीक है नहीं मानते होंगे, आपका मौक़िफ़ है, लेकिन बहरहाल मैं क्योंकि टाइम नहीं है, मैं मोहसिन बेग साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। जी मोहसिन बेग साहब, आप मुझे यकीन है कि आप नसरुल्लाह मलिक साहब की हर बात से पे आप एग्री करेंगे। नहीं, आपको यकीन नहीं बल्कि बहुत यकीन होना चाहिए। मसला ये है कि आप इस क्वेश्चन जो है वो तरीके इंसाफ या उनकी लीडरशिप पे कर रही हैं। अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे करें तो मैं उस पर भी तबसरा करूंगा, और उस पर भी मैं आपको जितनी हिस्ट्री है वो बता सकता हूँ। मैं 36 ईयर्स इस फील्ड में हूँ, तो मुझे असबर याद है सारी हिस्ट्री। बेशक। ये तो नए लोग हैं, इनको शायद पता नहीं है। लिहाजा अगर ये कहना कि जी बाकियों ने ये किया, तो अगर आप बाकियों पे सवाल करें तो मैं सवाल का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो क्योंकि ज़ेरे बहस एक साथ वो लोग हैं, या तरीके इंसाफ है, 9 मई है, या ये जो जुडिशल कमीशन है, पहली बात तो ये है कि ये चाहते हैं जी हर चीज़ को रद्द कर दिया जाए, इनकी बात मान ली जाए, जैसे मलक साहब ने कहा। तो मुझे एक और बता दें कि IMF को लाएं, उनका कमीशन बैठा देते हैं IMF का, या इनकी पे कोई अमेरिका से बुला लेते हैं इनके लॉबियस्ट को। मकसद ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो अपीलेंट बॉडी है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। आपको कमीशन बनाना है और वो एग्जेक्टिव बनाएगा, एग्जेक्टिव उसके अंदर सपोर्ट करेगा उस कमीशन के सरबराह को, और फिर इन्वेस्टिगेट होगा। ठीक, आमिर अगर आपने ये इल्जाम लगाया तो प्रूफ भी करना है ना। बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रूफ भी करना है, ये प्रूफ ही तो करना है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आमिर साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। तो बात ये कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि हमारा हर इदारा मुतनाज़ा और हर इदारे को बेतौकीर किया जा रहा है। इनके उसकी बहाली की जरूरत है, और हमारी जितनी सियासी हिद्दत बढ़ गई है उसको कम करने की जरूरत है। ये लोग जो हैं और सियासी जमातें हों चाहे इदारे हों, सब आइन और कानून के मुताबिक चलें ताकि मुल्क को आगे बढ़ने का एक रास्ता निकल सके। अगर हम लोग लम्हे में फंसे रहेंगे कि इसने ये कहा उसने वो कहा, तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। और उसके अंदर यकीनन एहतसाब भी होना चाहिए, जिन्होंने मुल्क को लूटा बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए उनका, उनके साथ कोई माफी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कल तक बड़े बड़े मुकदमात थे, माशाल्लाह वो कहाँ बैठे हुए हैं। उसी तरह जिन्होंने 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। साथ ही कानून से कोई बालातर ना हो, लेकिन साथ साथ ये भी ना हो कि इदारे जो है हमारे, इदारों का भी साख की बहाली बहुत जरूरी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। खाकुम बदन, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच। वक्त पे जाता है, आपसे फिर मुलाकात होगी नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।